अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। नई दिलचस्प और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा। जब जलाल की आंख खुलती है तो मंजर बदल चुका होता है। जलाल के हाथ में याकूती खंजर होता है, जिसमें जुड़ा लाल याकूत अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता है। सुनसान पहाड़ी इलाके में पहाड़ों के दरमियान एक काले रंग का पहाड़ होता है, जो सब पहाड़ों से मुनफरिद और काले रंग की वजह से दहशतनाक लग रहा होता है। जलाल कभी खंजर और कभी पहाड़ को देखता है और सोच रहा होता है, अब इससे कौन सा काम लिया जाएगा। तब उसके इर्द गिर्द धुआं फैलने लगता है और इस धुएं से पहाड़ों का मंजर धुंधला पड़ जाता है। एक गैबी आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम, मैं खुरासान जिन हूँ। पहले तो मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुमने मुझे आज़ादी दिलाई। वालेकुम अस्सलाम, इंस्पेक्टर जलाल सलाम का जवाब देता है। जैसा कि जलाल तुम्हें मालूम हो चुका है, मैंने तुमसे यहाँ कुछ खास काम लेने के लिए बुलाया है, ये जाने बगैर कि तुम्हारी मर्जी है या नहीं, क्योंकि मेरे ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो ये काम पलक झपकते कर लूँ, मगर तुम्हें इल्म है ना कि कुछ काम करने की सकत रखते हुए भी अल्लाह ने वो काम आपके लिए नहीं चुने होते, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। जलाल ने तामुल से खुरासान जिन की बात सुनी और कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, मगर जावेद कहाँ है और मुझे मजीद कितनी मुद्दत लग सकती है इन कामों को निपटाने में, क्योंकि पीछे मेरी दुनिया में मेरी ज़िंदगी है और मेरे ज़ाती मामलात हैं जिनको मुझे निपटाना होता है। जलाल, तुम परेशान ना हो, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से वक्त के लिहाज से कई आगे है। तुम्हें जब तुम्हारी दुनिया में भेजा जाएगा तो इससे तुम्हारे मामलात मुतासिर नहीं होंगे। और रही बात जावेद की, तो वो सही सलामत वापस अपनी दुनिया में जा चुका है। जलाल को ये सुनकर दिली मुसरत हुई कि बीमार माँ का बेटा खैरवाफियत से अपनी दुनिया में अपनी माँ के पास जा चुका है। खुरासान जिन ने जलाल को अपने अगले काम के अंजाम दे के अहम नुकात समझा दिए और दुआ की सूरत में गायब हो गया। जलाल को काले पहाड़ में बैठे नाग राजा को याकूती खंजर से मौत की घाट उतारना था, जो काले पहाड़ में मौजूद आबे हयात के झरने पर काबिज था। उसे आबे हयात के झरने के कब्जे को छुड़ाने और नाग राजा की मौत के बाद याकूती खंजर में जुड़ा याकूती नाग निकाल कर आबे हयात में भिगोकर इसके ताज में लगाकर इसी जगह आना था जहाँ खुरासान जिन से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। जलाल काले पहाड़ में दाखिल होते ही हैरान रह गया। ये पहाड़ बाहर से जितना भयानक था, अंदर से उतना हसीन और किसी महल की तरह नजर आ रहा था। सामने तख्त था, जिसके पीछे आबे हयात का झरना था, जो पहाड़ से होते हुए एक सोने के फवारे में गिर रहा था और फवारे से मजीद आगे बह रहा था। तख्त के ऊपर एक नाग नुमा इंसान लेटा था, जिसका सर किसी बड़े अजदहे की मानित था और बाकी धड़ इंसान का था, और सर पर घने लंबे बाल थे, जिस पर मखमल की लाल रंग की पोशाक थी, जैसे किसी बादशाह की पोशाक हो। सर पर ताज था, जिसमें से एक पत्थर गायब था। अभी जलाल इन्हीं बातों की जाने मुतवज्जो था कि अचानक सांप नुमा इंसान ने मर्दाना आवाज में कहा, जलाल, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जलाल ये सुनकर हैरान हुआ कि खुरासान जिन ने सांप को पहले ही इसकी आमद की खबर क्यों दे दी। यहाँ आओ, मेरे पास। जलाल अब इस दुनिया में कदम रख ही चुका था, तो डरने और हिचकिचाने पर काफी हद तक काबू पा चुका था। जलाल नागनुमा इंसान के पास जाकर बैठ गया। नागनुमा इंसान ने फंकारा और कहा, आज रात तुम मेरे मेहमान हो, तुम वहां सामने कमरे में जाकर तरोताजा हो आओ। जलाल हुक्म की तमील करता हुआ ऊपर कमरे में आ गया। आलीशान बादशाहों के रहन सहन के मुताबिक तर्ज का कमरा। जलाल तरोताजा होकर नीचे आ गया। नागनुमा इंसान उसे खाने के कमरे में ले गया, जहाँ एक लंबी मेज पर दुनिया जहान के अनवा इकसाम के लवाजमात थे। जलाल ने पेट भर कर खाना खाया। इतना लजीज खाना उसने जिंदगी भर नहीं खाया था। खाने से फरागत के बाद नाग राजा ने जलाल को मुतवज्जो करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ हम एक दरमियानी रास्ता निकालें। खुरासान जिन तुमसे अपने मफादात हासिल कर रहा है।
بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ میں تمہیں مال و دولت سے نوازوں گا، تمہاری ہر خواہش تکمیل کو پہنچے گی، لیکن بدلے میں تم نے مجھے وہ یاقوت اپنے ہاتھوں سے نکال کر دینا ہے جو تمہارے پاس موجود خنجر میں لگا ہوا ہے۔ جلال پیشکش سن کر حیران ہوا اور اس پیشکش کی وجہ دریافت کی۔ دیکھو جلال، میں یہاں کا راجا ہوں، مجھے تمہارے یہاں قدم رکھتے ساتھ ہی ہر بات کا علم ہو گیا تھا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اور یاقوت میرا ہے، اور اس یاقوت کے بغیر میری ساری طاقتیں بس اس محل تک کارآمد ہیں۔ یہاں سے باہر میں ایک ناکارہ سانپ ہوں۔ تم مجھے میری امانت واپس دے دو اور میں تمہیں اتنا مال و دولت دوں گا کہ تم اسے گن بھی نہیں پاؤ گے۔ جلال راجا ناگ کو یہ تاثر دے رہا تھا کہ وہ اس کی پیشکش کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ناگ راجا بھی مطمئن تھا کہ جلال اس پیشکش کو نہیں ٹھکرائے گا۔ تبھی جلال روایتی انداز میں اپنا ہاتھ ناگ راجا سے ملانے کے لیے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ناگ راجا کے قریب آ گیا اور جیب سے خنجر نکال کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ راجا نے خوشی سے جلال سے ہاتھ ملا کر اسے گلے لگانا چاہا تو جلال نے موقع پا کر ناگ راجا کے ماتھے کے درمیان تیزی سے خنجر گھونپ دیا۔ خنجر کا ناگ راجا کے جسم کے ساتھ لگنا تھا کہ ناگ راجا جل کر راکھ ہو گیا اور زمین پر ایک تاج اور راکھ بکھر گئی۔ جلال نے ایمانداری سے خراسان جن کی ہدایت پر عمل کیا اور کسی قسم کے لالچ میں اندھا نہ ہوا۔ یاقوت کو خراسان جن کے کہنے کے مطابق آب حیات کے جھرنے میں دھو کر تاج میں لگا دیا اور محل سے باہر آ گیا۔ خراسان جن نے اس بار دھوئے کے بجائے اپنے اصلی حلیے میں جلال کے سامنے آنا پسند کیا۔ سامنے آتے ہی مسرت سے جلال کو گلے لگا لیا۔ واقعی جلال، تم نے آج ثابت کر دیا کہ میں نے ایک ہیرے کو نیک کاموں کے لیے چنا تھا۔ جلال نے تاج خراسان جن کو پیش کر دیا۔ تاج سر پر سجاتے ہی کالے پہاڑ کی طرف سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور کالا پہاڑ زمین بوس ہو گئی۔ جلال نے حیرت سے خراسان جن کی جانب دیکھا۔ خراسان جن نے جلال کی آنکھوں میں موجود سوال کو پڑھ لیا۔ یہ میرا سوتیلا بھائی تھا جو تخت و تاج پر دھوکے سے قابض ہو گیا تھا۔ میں یا وہ تاج میں جڑے بغیر یاقوت کو ہاتھ لگاتے تو جل کر راکھ ہو جاتے، اس لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہوئی۔ جلال تخت و تاج کے چکر کو سمجھ گیا تھا۔ ابھی وہ اس سوچ میں مبتلا تھا کہ اس کا سفر اختتام پذیر ہو گیا ہے کہ خراسان جن نے اسے کابل کی جانب سفر کی روانگی کی اطلاع دی۔ کابل میں مٹی کے جنات نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ کئی روز سے بگولوں کی صورت میں ہر چیز کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ جلال نے ان سے ان کے مطالبات معلوم کرنے تھے اور امن کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جلال کو اب کی بار خراسان جن نے کچھ ایسی طاقتوں سے نوازا تھا جن سے وہ غیر مرئی مخلوقات کا سامنا کر سکتا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ کابل کی سرزمین پر کھڑا تھا اور کچھ فاصلے پر مٹی کے بگولے طوفان کی صورت اختیار کیے تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جلال کو اپنی طاقتوں کی وجہ سے جنات دکھائی دے رہے تھے جو بہت بڑے بڑے مٹی کے ڈھیر کی مانند مگر شکل و صورت اور جسامت رکھنے والے تیزی سے گول گول گھومتے، آؤ بکا کرتے، چیختے ہوئے آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے۔ جلال کے پاس جب یہ جنات پہنچے، جلال نے سلام کیا جس کا جواب غصے سے دیا گیا، مگر جنات نے دیا جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جنات مسلمان ہیں۔ جلال نے اس سب کی وجہ دریافت کی اور مدد کی یقین دہانی کروائی، جس پر جنات میں سے ایک نے بتایا کہ ان کے بچوں کو ایک ہندو جن نے قید کر لیا ہے اور وہ جن کابل کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کابل کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ اس نے مولویوں سے اپنی بیٹی کے گرد ایسا حصار کھنچوایا ہے کہ جنات میں سے کوئی بھی اس حصار کو توڑے گا تو جان سے جائے گا۔ ہندو جن نے ہم سے ہمارے بچے چھین کر ہمیں یہ حصار توڑنے کا کام ایک معینہ مدت تک پورا کرنے کے لیے سونپا ہے، جو 2 دن بعد ختم ہو جائے گا، اور ہندو جن ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا۔ جلال نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کابل کے بادشاہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ سے مل کے تمام قصہ سننے کے بعد بادشاہ نے جلال کو رازداری سے کہا، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا ان مٹی کے جنات نے تمہیں بتایا ہے۔ میرے ساتھ چلو۔ اندھیرے کمرے میں زنجیروں میں قید بال کھولے لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ کمرے کو روشن کرنے سے اس لڑکی نے منہ اوپر کی طرف کیا تو جلال کی چیخ نکل گئی۔ بالوں کے پیچھے کوئی لڑکی نہیں، ایک خوفناک چڑیل تھی جس کا منہ جلا ہوا تھا
اور جلے ہوئے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ آنکھیں مکمل کالی تھی۔ جلال اور بادشاہ کو دیکھ کر لڑکی زنجیریں توڑنے لگی۔ بادشاہ نے جلدی سے کمرے کی روشنی بند کر کے دروازے کو بند کر دیا۔ یہ کون تھی؟ یہ میری بیٹی ہے، اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے، اور یہ بھی چڑیل ہے۔ ہندو جن اس کا نانا ہے، وہ یہ سب مجھے سے انتقام لینے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر میں اسے مٹی کے جنات کے حوالے کر دیتا ہوں تو یہ دونوں شیطانی طاقتیں مل کر مٹی کے جنات کو اپنا غلام بنا لیں گی، اور صرف مٹی کے جنات ہی نہیں، بہت سے جنات کو یہ اپنا غلام بنا کر کابل کیا پوری دنیا پر راج کریں گے۔ ہندو جن نے مجھے اپنی بیٹی کی حسن کے جال میں پھانس کر کابل پر قبضہ کرنا چاہا تھا، مگر اس کی بیٹی کی اصلیت جاننے کے بعد میں نے اس کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مگر میری بدقسمتی کہ مرنے سے پہلے وہ اس بچی کو اس دنیا میں لے آئی۔ میری بیٹی میری فرما بردار اور نیک صالح بچی تھی، مگر گزشتہ چند دنوں سے وہ عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ کنیزوں کے دل نکال کر کھاتی ہے، کبھی کسی کنیز کا خون پی لیتی ہے۔ یہ بہت کربناک صورتحال تھی۔ میں نے فیصلہ کیا اس کا روحانی علاج کیا جائے گا۔ روحانی علاج کرانے پر مجھے علم ہوا میری بیٹی 90% چڑیل ہے۔ دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ ہندو جن مجھ سے اپنی بیٹی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس میں میری بیٹی اس کے لیے بہترین مورا ثابت ہو سکتی۔ جلال نے بہت سوچ بچار کے بعد بادشاہ کو مشورہ دیا، آپ ایک ایسی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے جو انسان سے زیادہ چڑیل ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کو موت کی گھاٹ اتارنا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مگر یہ تو روایت چلی آ رہی ہے، تخت و تاج قربانیاں مانگتے ہیں۔ بادشاہ نے بیٹی کے قتل کی اجازت دے دی۔ کابل کے بڑے عالموں نے چڑیلوں کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بتایا کہ چڑیلوں کو جلا کر مارا جاتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ جلال راکھ بوتل میں ڈال کر مٹی کے جنات کے ساتھ ہندو جن کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہندو جن نے جب مٹی کے جنات کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا، مگر جلال کو جب نواسی کی موت کی خبر اور راکھ کی بوتل بڑھاتے سنا اور دیکھا تو داڑیں مار مار کے رونے لگا، کیونکہ اس کی نواسی اس کی بیٹی کی ہم شکل تھی۔ حکمرانی کے لالچ میں بیٹی کے ساتھ نواسی کی بھی بینڈ چڑھ گئی، مگر کامیابی نہ ملی۔ مٹی کے جنات نے جیسا بھی تھا اپنا کام پورا کیا تھا، مگر ہندو جن نے ان کے بچے قتل کر دیے تھے، جس پر مٹی کے جنات نے وہ کورام برپا کیا کہ ہندو جن کی سلطنت کا ریزہ ریزہ مٹی کے جنات نے تباہ کر دیا۔ ہندو جن ماں باپ کو تو مجبور کر کے ہراساں کر سکتا تھا، مگر جانباز مٹی کے جنات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہندو جن مٹی کے جنات کے ہتھے چڑھا تو انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جلال کو دکھ تھا کہ اس تمام معاملے میں بادشاہ اور مٹی کے جنات کو اولاد سے ہاتھ دھونا پڑا، مگر وہ بڑی تباہی رک گئی جس سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی تھی۔ جلال مٹی کے جنات سے رخصت لے کر ایسے راستے کا راہی بن گیا جس کی منزل کا اسے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ خراسان جن نے اسے واپس اپنی دنیا میں پلٹنے کا عندیہ دے دیا تھا، اور طائف اور کچھ خاص طاقتوں کے ساتھ رخصت کر دیا، اور ساتھ ہی ہدایت دی کہ اب اسے کبھی بھی جلال کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور جلال کو یہاں آنا پڑے گا، اور اگر کبھی جلال کو خراسان جن کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اس کا نام 3 بار پکار کر اسے اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ الوداع کہتے ہوئے خراسان جن نے جلال سے کہا، اب تمہیں اپنی دنیا میں ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے جو جنات، جادو وغیرہ کے اثرات سے متاثر ہیں، اور تم نے ان کی مدد کرتے ہوئے کبھی انکار نہیں کرنا۔ اس کے بعد خراسان جن نے اسے اسی قبرستان میں چھوڑا تھا جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ دونوں پولیس اہلکار اس کی جانب بڑھے۔ سر ڈاکو کو ہم نے گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھا دیا ہے۔ عقب میں آواز آئی، میں اب جا سکتا ہوں؟ یہ آواز جاوید کی تھی۔ جلال کو بھی خوشی محسوس ہوئی کہ جاوید زندہ ہے۔ نہیں، میں تمہیں ڈراپ کرتا ہوں۔ جلال اب پولیس انسپکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مرئی مخلوقات کا سامنا کرنے اور لوگوں کو ان کے عذاب سے بچانے والی جانی پہچانی شخصیت بن چکا تھا۔ لوگ اسے گوسٹ ہنٹر کے طور پر جاننے لگے تھے۔ جلال نے خراسان جن کا مان رکھتے ہوئے ہمیشہ لوگوں کو جنات و جادو کے عذاب سے بچایا تھا۔ وہ اپنی انجانی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور منزل تھی کہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔
اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.